वेलकम बैक। एशिया कप के मैच रेफरी ने पाकिस्तानी टीम से माजरत कर ली। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं एंडी पाइक्राफ्ट ने कप्तान, मैनेजर और हेड कोच से माजरत की। क्रिकेट और सियासत एक साथ नहीं चल सकते। कौम की तवक्को के मुताबिक पाकिस्तान की इज्जत रखी। साबिक चेयरमैन नजम सेठी और रमीज राजा से मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी ने बताया आईसीसी ने इंक्वायरी की यकीन दहानी कराई है। साबिक चेयरमैन नजम सेठी ने कहा आलमी क्रिकेट में लोग हमारे मौक़िफ़ की तारीफ करेंगे। रेफरी ने हमारे टीम मैनेजर, कैप्टन और हेड कोच से माजरत की है। पॉलिटिक्स, क्रिकेट साथ साथ नहीं चल सकते। अल्लाह ताला का शुक्र है पाकिस्तान की इज्जत एक दफा फिर उसी तरह रखी जिस तरह कौम तवक्को कर रही थी। हमारा टाइम क्रिकेट पे लगना चाहिए, इस सियासत पे नहीं। हमने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का इजहार किया। क्रिकेट इज द विनर। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में लोग हमारे स्टैंड को अप्रिशिएट करेंगे। एंडी पाइक्राफ्ट भारत के पसंदीदा मैच रेफरी हैं। भारत के 90 मैचों में रेफरी रहे हैं। साबिक चेयरमैन रमीज राजा ने निशानदही कर दी। कहा आज पाकिस्तान और क्रिकेट की फतह हुई। ऐसा जज्बाती फैसला नहीं किया जिससे क्रिकेट को नुकसान हो। खास जब भी कोई भारतीय मैच होता है उनके वो फेवरेट परमानेंट फिक्सर है। 90 टाइम्स इंडिया के मैच में वो मैच रेफरी रहे हैं। बहुत ही एक ब्लेटेंट किस्म की चीज है। ये चीज ऐसी नहीं आनी चाहिए सामने, क्योंकि ये एक फतह है। जज्बाती फैसला उस तरह से नहीं किया जिससे क्रिकेट डैमेज होती। फ्रस्ट्रेशन, जो जज्बात मजरू हुए हैं वो आप फील्ड में बताएं सबको हम कितनी ग्रेट क्रिकेट नेशन है। अपॉलॉजी आई है जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्रिकेट रहनी चाहिए। ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बन जाएगा तो फिर यहाँ पे कोई एंड नहीं होने वाला। एशिया कप में पाक भारत मैच के आफ्टर शॉक्स यूएई और पाकिस्तान के मैच पर भी पड़े। बस रवानगी के लिए तैयार थी, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम होटल में ही रुकी रही। पीसीबी हेडक्वार्टर्स लाहौर में मौजूदा और साबिक सरबराहों की बैठक हुई। आईसीसी हेडक्वार्टर्स में भी अहम इजलास हुआ। आईसीसी की यकीन दहानी पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने टीम को स्टेडियम रवानगी का ग्रीन सिग्नल दिया। मैच से पहले एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान, हेड कोच और टीम मैनेजर से माफी मांग ली। वाक़े को गलतफहमी का नतीजा करार दिया। क्रिकेट का ड्रामाई दिन, लाहौर से दुबई तक टेंशन ही टेंशन। भारत और मुतनाज़ा मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट के गठजोड़ के खिलाफ पाकिस्तान डट गया। मैच से 2.5 घंटे पहले खिलाड़ियों को वापस होटल के कमरों में भेज दिया गया। पाकिस्तानी टीम की बस होटल के बाहर खिलाड़ियों के इंतजार में खड़ी रही। डेडलॉक बरकरार रहा तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने साबिक चेयरमैनों नजम सेठी और रमीज राजा को मुशावरत के लिए बुलाया। हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान हुआ। चेयरमैन के मुशीर आमिर मीर ने बताया मुशावरत जारी है। मैच 1 घंटा आगे बढ़ा दिया। अभी मुशावरती अमल चल रहा है। मैच यूएई और पाकिस्तान की टीमों के माबैन खेला जाना है, उसको 1 घंटा डिले कर दिया। फिर मोहसिन नकवी ने एक्स पर पैगाम में बताया टीम को स्टेडियम जाने की हिदायत कर दी। एन उस वक्त मैच रेफरी पाइक्राफ्ट के मैदान से निकलकर कहीं जाने की खबर आई। बिलाखिर मुतनाज़ा मैच रेफरी पाइक्राफ्ट ने टीम मैनेजर और कप्तान सलमान आगा से मुआजरत की। पाक भारत मैच में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की इंक्वायरी पर आमादगी का इजहार भी कर दिया। पीसीबी ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार के सियासी बयान पर एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। जराये का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से आईसीसी से शिकायत किए जाने का इम्कान है। नुमाइंदा खसूसी शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर तफसीलात जानते हैं। शाहिद साहब बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? तो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसकी क्लॉज है 3.1, जिसमें जो भी ग्राउंड पे ऑफ फील्ड कोई भी शिकायत आप कर सकते हैं मैच के 18 घंटे बाद, और आपके पास 7 दिन की डेडलाइन होती है कि आप उस शिकायत को करें। तो सूर्य कुमार के जो सियासी बयान था पोस्ट मैच सेरेमनी में भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसला कर रहा है कि वो आईसीसी से उसकी शिकायत करेगा और आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट में उसका अहाता करने के बाद उनकी सजा का तयन भी होगा। सूर्य कुमार ने वो जो कामयाबी थी वो अपनी अफवाज के नाम की थी, पहलगाम के जो अलाद शुदगान थे उनके नाम की थी। तो ये एक पॉलिटिकल बयान था जिसके ऊपर अब उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वजीर आजम शहबाज शरीफ की रियाज में सऊदी वली अहद से मुलाकात। यमामा पैलेस पहुंचने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वजीर आजम का खैर मकदम किया। सऊदी नेशनल गार्ड्स ने वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात और दिफाई ताउन पर गुफ्तगू हुई।
سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر وزراء بھی ہمراہ ہیں۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے سرکاری دورے پر ریاض پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم کی ریاض آمد پر پورے شہر میں سبز ہلالی پرچم لہرائے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جہاز جیسے ہی سعودی عرب کی فضائی حدود میں داخل ہوا، سعودی ایئر فورس کے لڑاکا طیارے استقبال کے لیے موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے طیارے کے کاکپٹ سے سعودی لڑاکا طیاروں کی استقبالی پرواز کا شکریہ ادا کیا۔ شکراً جزیلا کراؤن پرنس محمد بن سلمان، تھینک یو ویری مچ۔ کنگ خالد ایئرپورٹ پر ریاض کے ڈپٹی گورنر نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی اور اعلیٰ سفارتی حکام بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو 21 توپوں اور سعودی افواج کے چاق چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ دارالحکومت ریاض سبز ہلالی پرچموں سے سجا دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ڈپٹی گورنر شہزادہ محمد بن عبد الرحمان بن عبدالعزیز میں پاک سعودی عرب تعلقات پر تبادلہ خیال ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر خواجہ آصف، محمد اورنگزیب اور دیگر بھی وزیر اعظم کے ہمراہ سعودی عرب پہنچے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا برطانیہ میں شاہی استقبال۔ صدر ٹرمپ کو شاہی بگی میں ونزر کاسل لایا گیا۔ شاہ چارلز، ملکہ کیملا، شہزادہ ولیم اور کیٹ مڈلٹن نے استقبال کیا۔ سینٹ جارج ہال میں صدر ٹرمپ کے اعزاز میں شاہی ضیافت سجائی گئی ہے۔ پنجاب تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب سے لڑ رہا ہے۔ 3 دریا ستلج، راوی، چناب بری طرح بکھر گئے تھے۔ لوگوں کو بروقت نہ نکالتے تو بہت بڑی تباہی ہوتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا وزیر آباد میں تقریب سے خطاب، مریم نواز نے کہا ایک وزیر کئی راتوں سے نہیں سویا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی رقوم کا بھی اعلان کیا۔ پنجاب تاریخ کے بدترین اور سب سے بڑے سیلاب سے لڑ رہا ہے۔ جس طرح یہ 3 دریا ستلج، راوی اور چناب بفر گئے تھے، اگر پنجاب حکومت نے ٹائم پہ لوگوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالا ہوتا تو خدا معاف کرے بہت بڑی تباہی ہوتی۔ پنجاب حکومت نے اس سیلاب میں دن رات ایک کیا ہوا ہے۔ آپ کی وزیر اعلیٰ بھی میدان میں ہے، آپ کی پوری کابینہ اس وقت میدان میں۔ یقین مانو آپ کا ایک منسٹر کئی راتوں سے سویا نہیں۔ جس کا گھر پوری طرح گر گیا ہے سیلاب میں، اس کو 10 لاکھ روپے ملیں گے۔ جس کا کمرہ گر گیا ہے اس کو 5 لاکھ روپیہ ملے گا۔ جس کا گائے بھینس پانی میں بہ گئی ہے اس کو 50,000 روپیہ ملے گا۔ جس کی فصلوں کا نقصان ہوا ہے 1 ایکڑ کے لیے 20,000 روپیہ ہم دیں گے۔ سندھ میں سیلاب کی تباہی ٹل گئی۔ وزیر اعلیٰ نے خوشخبری سنا دی۔ مراد علی شاہ نے بتایا گڈو بیراج پر پانی کی سطح کم ہے۔ سکھر بیراج پر بھی آج کے بعد زور کم ہو جائے گا۔ پانی ڈاؤن سٹریم کوٹری کی طرف جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کسانوں کو ختم نہیں کر سکتے، زرعی ٹیکس پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ جو پیک تھی فلڈ کی گڈو براج سے وہ اب ریڈکشن شروع ہو گئی ہے۔ اس وقت سکھر براج پہ پیک ہے، یعنی سکھر سے ڈاؤن سٹریم کوٹلی کی طرف جا رہے ہیں۔ ایگریکلچر انکم ٹیکسز کو ریویو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ فارمر کو آپ بالکل ختم نہیں کر سکتے۔ ایگریکلچر ایمرجنسی پراپرلی امپلیمنٹ نہیں کی تو یس کرائسس ہوگا۔ اب اس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع خوزدار میں خفیہ اطلاعات پر کامیاب آپریشن کیا ہے جس میں فتنہ ہندوستان کے 5 دہشت گرد مارے گئے۔
ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے 14 اور 15 ستمبر کی رات خزدار میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا. ہندوستانی پراکسی فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیے گئے آپریشن میں مؤثر طریقے سے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. آپریشن میں 5 ہندوستانی اسپانسر دہشت گرد مارے گئے. دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا. مارے گئے دہشت گرد علاقے میں دہشت گردی کی کئی کارروائیوں میں ملوث تھے. علاقے میں پائے جانے والے کسی بھی ممکنہ دہشت گرد کو ختم کرنے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن کیا جا رہا ہے. سیکیورٹی فورسز ملک سے ہندوستانی اسپانسرڈ شدہ دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے. دہشت گردی کے مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. خیبر پختونخوا اس وقت میدان جنگ بنا ہوا ہے. خواجہ آصف دہشت گردی پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں. ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں بانی PTI نے واضح کہا ہے دہشت گردوں کے لیے کوئی ریلیف یا سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. ایک سوال کے جواب میں کہا سینٹ امیدواروں کی نامزدگی پر ہنگامہ کھڑا کیا گیا. علیمہ خانم کے پاس پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں کہ وہ انہیں روک سکیں. خواجہ آصف دہشت گردی پر پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں. بیرسٹر سیف نے مزید کہا بانی نے کہا ہے دہشت گردوں کے لیے ریلیف یا سمجھوتا نہیں. علیمہ خانم کے پاس عہدہ نہیں کہ وہ مجھے روک سکیں. پختونخوا اس وقت میدان جنگ بنا ہوا ہے. اعلان کرتا ہوں کہ یہ جنگ ہماری جنگ. نظام تراشی میں خواجہ آصف جیسے لوگ جو ہے ڈس کر کے بیان دیتے تھے. خان صاحب کو دہشت گردی کے خلاف کارروائی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. خان صاحب کی بھی یہی پالیسی ہے. اس صورت میں بھی ہم دہشت گردوں کے ساتھ کمپرومائز یا ان کو کوئی ریلیف نہیں دیں گے. میں نے بیان دیا کہ جی خان صاحب نے یہ نام اپروو کیا. اس کے بعد ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا. علیمہ خان یا اس طرح کا کوئی بندہ جس کا پارٹی کے ساتھ کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے وہ مجھے روک بھی نہیں سکتا. نواز شریف کو 61 دن میں ریلیف ملا. بانی کو 2 سال ہو گئے. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ بانی اور بشرا بی بی کے مقدمے جنوری سے ملتوی ہیں. بانی کا ایک مقدمہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے. بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ 27 ستمبر کو پشاور میں سب سے بڑا جلسہ ہوگا. بانی نے تمام ذمہ داری علی امین کو دی ہے. خان صاحب کے اور بشرا بی بی کی کیسز جنوری سے پینڈنگ ہے. نواز شریف کو جب پہلے کیس میں سزا ہوئی 61 ڈیز کے بعد اس کو ریلیف ملا. 3-4 مہینوں کے بعد وہ ریلیز ہو گئے. خان صاحب کے 2 سال سے زیادہ ہوئے ہیں. ایک کیس ختم ہو جاتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے. 27 تاریخ کو ہمارا پشاور میں سب سے بڑا جلسہ ہوگا. اس کی ساری ذمہ داری علی امین صاحب کو خان صاحب نے دی ہے. کراچی میں 100 بچیوں سے زیادتی کے ملزم کی عدالت میں پیشی پر پٹائی. ملزم کو دیکھ کر سائلین اور وکیل غصے میں بپھر گئے. ملزم شبیر تنولی پر گھونسوں اور مکوں کی بارش کر دی. عدالت نے ملزم کے جسمانی ریمانڈ میں 3 روز کی توسیع کر دی. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. پاک چین اقتصادی راہداری کا دوسرا مرحلہ پاکستان کے لیے ترقی کا نیا باب ثابت ہوگا. وزیر اعظم کے دورہ چین کے نتائج انتہائی مثبت رہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا چینی میڈیا کو انٹرویو. کہا CPEC کے دوسرے مرحلے میں صنعتی ترقی، زراعت اور گرین انرجی پر توجہ ہوگی. پاکستان اور چین عوامی سطح پر ترقی کے ثمرات سمیٹیں گے. Phase of the China-Pakistan economic corridor. We want to see work in industrialization, in the modernization of agriculture, in the IT and tech realms, to see more socio-economic development within Pakistan, and for the people of Pakistan and China to reap the benefits of the China-Pakistan economic corridor. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے شوزو کے میئر کے ہمراہ چینی الیکٹرک گاڑیوں اور موٹر سائیکل فیکٹری کا دورہ کیا. گورنر نے چینی الیکٹرک کار بھی چلائی. گورنر نے کہا پاکستان چینی ٹیکنالوجی سے مزید فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. سندھ کے وزیروں شرجیل میمن اور ناصر شاہ کی یوٹونگ بس کمپنی کے حکام سے ملاقات ہوئی. یوٹونگ بس کمپنی کو سندھ میں سرمایہ کاری کی دعوت دی. شرجیل میمن نے کہا کہ دھابیچی اسپیشل اکنامک زون غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے بڑا موقع ہے. سرمایہ کاروں کو 10 سال کی ٹیکس چھوٹ دی جا رہی ہے. جدید بسیں تیار کر کے مارکیٹ کی ضرورت پورا کریں. ناصر شاہ نے کہا کہ چاہتے ہیں ماحول دوست پبلک ٹرانسپورٹ متعارف کرائیں. یوٹونگ بسیں بہترین آپشن ہیں.
محکمہ موسمیات جب بتاتا ہے کہ اس دن بارش ہوگی اس دن بارش نہیں ہوتی، جس دن کہتا ہے بارش نہیں ہوگی اس دن ہو جاتی ہے، چھتری لے کر نکلتے ہیں تو بارش ہی نہیں ہوتی۔ پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی شازیہ مری کا شکوہ، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے آبی وسائل محکمہ موسمیات کی غلط پیش گوئیوں پر برہم۔ اراکین نے محکمہ موسمیات کو آڑے ہاتھوں لیا۔ رکن کمیٹی میر منور علی نے کہا زیادہ تر پیش گوئیاں تو غلط نکل آتی ہیں، ایک بار 4 دن بارش بتائی، ایک قطرہ نہیں ٹپکا۔ شازیہ مری نے پوچھا محکمہ موسمیات کا بجٹ کتنا ہے، ملازمین کتنے ہیں؟ ڈی جی محکمہ موسمیات نے بتایا بجٹ 4 ارب اور ملازمین 2430 ہیں۔ چیئرمین کمیٹی عتیق انور نے کہا کسی دن محکمہ موسمیات چل کر سسٹم کا جائزہ لے لیتے ہیں، دیکھیں گے پیش گوئیاں کیوں درست نہیں ہوتی، یہ بھی دیکھیں گے کہ محکمے کے پاس ٹیکنالوجی کون سی ہے۔ کراچی کی یونیورسٹی روڈ گندے پانی میں ڈوب گئی، سفورہ چورنگی سے ڈاؤ جانے والی سڑک بھی جھیل بنی ہوئی ہے، انتظامیہ کی جانب سے کوئی کارروائی نظر نہیں آ رہی۔ انور خان کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی کی مصروف ترین شاہراہ یونیورسٹی روڈ پر پانی کی لائن ٹوٹنے اور نالا اوور فلو ہونے کے باعث سڑک پر پانی جمع ہو گیا۔ گٹر کا پانی بھی ہے، لینڈ کا پانی بھی ہے، یونیورسٹی کے اندر بھی پانی بہت جمع ہوا ہے، انتہائی برا حال ہے کراچی یونیورسٹی روڈ کا۔ سفورہ چورنگی سے ڈاؤ اسپتال جانے والی مرکزی شاہراہ گندا پانی جمع ہونے کی وجہ سے ناقابل استعمال ہو چکی ہے۔ کارکردگی ہے نا ہمارے نمائندوں کی وہ زیرو ہے، کوئی آ نہیں رہا ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے، ہم پریشان ہیں۔ دکانداری تو بالکل بھی نہیں ہے، کسٹمر تو کسی طریقے سے نہیں آ سکتا۔ بارش کے بعد مختلف علاقوں میں سیوریج اوور فلو ہونے سے شہریوں کی زندگی عجیرن بن چکی ہے۔ مونسون بارشوں کے بعد یونیورسٹی روڈ سے لے کے سفورہ چورنگی تک نکاسی آب کا نظام انتہائی ابتری کا شکار ہے۔ لاکھوں شہریوں کو صحت عامہ کے سنگین مسائل کا سامنا ہے۔ کیمرہ مین زیر عباس کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی۔ سیالکوٹ تھانہ بیگووالا کے علاقے جھاڑیاں والا میں مویشی چوری کے شبے میں قبرستان میں قبر کے اندر حلف لیا گیا ہے۔ واقعے کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہے، تفصیل کیا ہے عامر جاوید بٹ سے جانتے ہیں۔ عامر بتائیے۔ تھانہ بیگووالا کے علاقہ جھاڑیاں والا میں مویشی چوری کے شبہ میں قبرستان میں قبر کھود کر فریقین نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھا لیا۔ واقعہ کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جس پر DPO سیالکوٹ فیصل شہزاد نے نوٹس لیتے ہوئے واقعے میں ملوث افراد کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا۔ ترجمان پولیس کے مطابق بیگووالا میں عرفان اور محمد رفیق رامی کی مدیت میں ملزمان کے خلاف مویشی چوری کا مقدمہ درج تھا، جس پر ملزمان نے انکوائری میں شامل ہونے کے لیے عدالت سے بری ضمانت کروا رکھی تھی۔ گزشتہ روز فریقین نے قبرستان میں اہل علاقہ کو اکٹھا کیا اور ایک قبر کھودی اور قبر میں کھڑے ہو کر قرآن پاک کے اندر حلف اٹھایا اور مبینہ ملزمان نے چوری شدہ جانوروں کی جو مالیت رقم 17 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے وہ مدیان کو ادا کر دی اور فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ DPO فیصل شہزاد کے حکم پر 5 نامزد ملزمان اور 8 سے 10 نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج ہوا، لیکن یہ حلف بھی لیا گیا اور پیسے بھی ادا کیے گئے، یہ کیا مانا ہے انہوں نے کہ چوری کی تھی؟ یہ قبر میں کھڑے ہو کے دونوں ملزمان اور مدیان کھڑے ہو گئے تھے، جس پر جو مدعی پارٹی تھی اس نے حلف دیا کہ جی یہ جو ملزمان ہیں انہی نے ہمارے مویشی چوری کی ہے، جس پر جو تھا انہوں نے 17 لاکھ روپے مالیت بتائی اس کی، وہ جانوروں کی جو چوری ہوئے تھے، اور چونکہ ان معاملہ طے ہو چکا تھا اس پر 17 لاکھ روپے جو تھے وہ مدیان کو اسی وقت ادا کر دیے گئے، جس پر DPO فیصل شہزاد کے حکم پر 5 نامزد اور 8 مقدمہ ہو گیا۔ لیکن مان گئے کہ چوری کی ہے انہوں نے تبھی پیسے دیے؟ نہیں سر، یہ نہیں، یہ طے ہو گیا تھا کہ اگر یہ حلف دے دیں گے تو ہم اس پر ان کو پیسے دے دیں گے۔ پھر قبر میں باقاعدہ کھڑے ہو کر انہوں نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھا کہ جی کہ انہی نے چوری کی ہے، جس پر پھر جو مبینہ طور پر ملزمان تھے انہوں نے ان کو وہ 17 لاکھ روپے ادا کر کے اور ساتھ اس کی فوٹیج بھی سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ اچھا، جو قبر میں اس وقت کھڑے میں اس فوٹیج میں دیکھے جا سکتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے مویشی چوری ہوئے اور انہوں نے حلف لیا اور یہ بتایا کہ جی ان لوگوں نے چوری کی ہیں، ان کی 17 لاکھ مالیت ہے، پھر انہیں 17 لاکھ دیے گئے، ایسا ہوا ہے؟ ہاں جی بالکل، 17 لاکھ پر انہوں نے دے دیے اور ساتھ انہی لوگوں نے جو مدیان تھے انہی لوگوں نے سوشل میڈیا پر جو اس کی فوٹیج تھی وہ بھی وائرل کر دی، جس پر جو پولیس نے جو نا فوری طور پر ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ اس کو ایلیگیشن یہ لگایا گیا تھا، ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ قبرستان کی چونکہ ان کے اس فیل سے بےرحمتی ہوئی ہے اور شہریوں کے مذہبی جذبات بھی مجروح ہوئے ہیں، جس پر جو ہے پر مقدمہ درج کیا گیا۔ اچھا، پیسے کس نے ادا کیے ہیں جن پر یہ الزام لگا رہے تھے کہ انہوں نے چوری کی اور انہوں نے مانا نہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے حلف اٹھایا انہوں نے 17 لاکھ دے دیے، اس طرح سیٹل ہوا ہے؟
جی بالکل اسی طریقے سے ہوا. جو ملزمان تھے جن کو انہوں نے نامزد کیا تھا، کیونکہ مدعیان نے حلف دے دیا تھا، یہ پہلے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ جی اگر یہ حلف دے دیں گے قبر میں کھڑے ہو تو یہ فیصلہ کیسے ہوا کہ مدعی قبر میں اترے، حلف لیا اور انہوں نے پیسے دے دیے، یا کوئی اور بھی انوالو ہے، کوئی پنچایت ہے، کس طرح ہوا ہے؟ نہیں، یہ باقاعدہ کیونکہ اہل علاقہ کے جو نا بے شمار لوگ اکٹھے ہوئے تھے، جیسا کہ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اہل علاقہ کی بڑی تعداد موقع پہ کھڑی ہوئی تھی. یہ پہلے طے ہوا تھا کہ اگر قبر میں کھڑے ہو کر اگر یہ حلف دے دیتے ہیں تو ہم پیسے دے دیں گے. یہ باہمی رضامندی سے یہ بات طے ہوئی، باہمی رضامندی سے معاملہ طے کیا گیا. البتہ قبرستان میں یہ حلف لیا گیا قبر کھود کر. بہت شکریہ عامر جاوید بٹ، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. یہ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.